अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशफाक खान सामन। आज की जो वीडियो है हमारी वो है हिप्नोटिज़म के मुतल्लिक़ कि अपनी आँखों के ज़रिए किस तरह लोग दूसरे का जहन काबू करते हैं और उसको अपने बस में किस तरह कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो यही हिप्नोटिज़म की मशक़ें करते रहते हैं और काफ़ी अरसा हो चुका है कि मैं उनको देखता आ रहा हूँ कि वो यही चीज़ें कर रहे हैं, मशक़ें और मुसलसल कर रहे हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हिप्नोटिज़म जस्ट एक मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है, हकीकत है। और मैं ख़ुद अपने तौर पे भी तो जो मैंने तजर्बात वगैरह देखे उस भाई के, जो मेरा दोस्त है, जो है हिप्नोटिज़म की मशक़ें करता रहता था, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे थे। सामने खेतों में कुछ आवारे कुत्ते बैठे हुए थे, जिनमें के साथ एक खूनखार किस्म का कुत्ता था जो किसी का पालतू था और वो चीड़ फाड़ देने वाला कुत्ता था। अब जैसे हम उनके करीब गुज़रने लगे तो जो आवारे कुत्ते थे वो तो रुके रहे, लेकिन जो खूनखार कुत्ता था वो भागते हुए आ गया हमारे करीब। अब वो हमसे तकरीबन 6-7 फुट के फासले पे कुत्ता वो रुक गया और उसने अपने कदम नीचे जमा लिए और खूनखार अंदाज में हमारी तरफ देखने लगा, यानी अपने आप को पुश अप करने लगा कि अभी वो हम पे छलांग लगा कर चीर फाड़ने की तैयारी कर रहा था। अब मुझ पर भी खौफ की कैफियत तारी हो गई और मेरे साथ जो दोस्त था जो कि हिप्नोटिज़म की मशक़ें करता था, मैंने उसकी तरफ देखा, भाई शायद कि हम भागते हैं इस तरह करते हैं, लेकिन वो रुका रहा। उसने अपनी नज़रें जो है ना, मैंने उसकी चेहरे तरफ देखा, उसने, मेरे दोस्त ने अपनी नज़रें जो हैं उस कुत्ते की आंखों में डाल दी, यानी घूर के गौर से देखने लगा और उसको देखते रहा। मैंने इसके बाद कुत्ते की तरफ देखा। अब वो जो मेरा दोस्त था जो हिप्नोटिज़म का एक्सपर्ट था, अब कुत्ता जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसका जुनून ठंडा होने लग गया और देखते ही देखते कुत्ते ने 1-2 कदम उठाए और पीछे होता हुआ चुपचाप करके चला गया। मेरे लिए काफ़ी नया तजर्बा था, मैं बहुत हैरान हुआ। इसके बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और मैंने उससे पूछा, यार ये क्या माजरा है? तो उसने कहा, यार अगर हम भाग पड़ते तो इस कुत्ते ने यकीन हमें चीर देना, हमारी टांग काट देनी, यानी काटना ज़रूर था। लेकिन क्योंकि मैं अपना चीज़ों की मशक़ें करता रहता हूँ, इसलिए मैं रुक गया और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उस कुत्ते को हिप्नोटाइज़ कर दिया। चले अब हम वहाँ से गपशप लगाते हुए चले गए। कोई 10-15 मिनट बाद वापस आए, उसी कदम मकाम से गुज़रे तो कोई डर तो था हमें कि यार शायद कि कुत्ते वहाँ पर बैठे ना हों, लेकिन कुत्ते वहाँ पर नहीं थे और मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। अब जैसे हम कुछ सफ़र किया होगा, देखा तो वो कुत्ता जो है ना सामने से आ रहा था उस सड़क पे। अब मुझ पर दोबारा थोड़ा खौफ सतारी हो गया कि यार पता नहीं क्या बनता है, लेकिन जो मेरा दोस्त था ना उसने दोबारा कुत्ते की तरफ देखा है। अब हमारे दरमियान काफ़ी फासला था। अब वो हम भी सड़कों पर रुक चुके थे और जो कुत्ता था वो भी मुखालिफ साइड पर रुका हुआ था। अब जो मैंने चीज़ देखी हैरानी, जिससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई हिप्नोटिज़म की पावर रखता है। अब क्योंकि ये थे ताज़ी ताज़ी फसलें हुई थी खेतों में, तकरीबन 1 फुट के करीब कद होगा गंदम का। अब कुत्ता उतरा खेतों में, वो जो ना गंदम के खेत में साथ जाकर बैठ गया चुप कर, उसने अपने आप को छुपा लिया। अब हम वहाँ से गुज़रते हुए तेज़ी से चले गए। मैं तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि शायद कुत्ते पीछे से हमला कर दे। तो मैंने देखा कि कुत्ते ने सर उठा के देखा है कि यार ये लोग गुज़र गए हैं या अभी खड़े हैं। जब उसने देखा कि ये चले गए, फिर वो वहाँ से निकला और अपने रास्ते पे हो लिया। अब मुझे ये चीज़ सोचने में मजबूर किया इस चीज़ ने कि यार अगर हम कुत्ते को डराते, यानी अगर कोई लकड़ से डांटते इस तरह, तो उसने वैरी हो जाना था, उसे दोबारा फिर हमला करना था।
اب بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو دوست تھا اس نے کتے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنا ڈر جو ہے نا، خوف کتے کے ذہن پر بٹھا دیا۔ اب کتے نے دوبارہ دیکھا تو اس نے کہا لے بھئی یہ دوبارہ بلا میرے سامنے آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کر اس کے سامنے بھی نہیں آیا میرے دوست کو اور بیٹھ گیا، اور جب وہ چلے گیا وہاں سے تو پھر وہ نکلا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو میں نے دیکھا، اس دوست کے ساتھ میں گیا ہم ملتان میں، اور ٹیلی پیتھی ہیپناٹزم روحانیت کے موضوع جو علوم ہیں ان پر ایک ماہر شخصیت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔ ان کا ایک پروگرام تھا ملتان میں، ملتان آرٹس کونسل میں، تو وہاں پر ریسیپشن پہ گیا، دیکھ انتظامیہ وغیرہ، تو جو شخص انٹری پاس وغیرہ دے رہا تھا، کارڈ وغیرہ، تو میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی طرف، تو اس کی آنکھوں میں کشش بڑی محسوس ہوئی۔ میں نے دوست کو کہا یار یہ کیا وجہ ہے یار، اس کی آنکھوں میں کشش بڑی ہے، حالانکہ شکل صورت تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کشش بہت ہے۔ وہاں سے کہ ہم واپس آئے اس کے پاس، ہم نے کہا یار کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنی کشش کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کو لگتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں یار ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں واقعی بڑی کشش ہے، ہم نے اس طرح کی آنکھیں پہلے نہیں دیکھی، آپ کی طرف دیکھا ہے تو آپ کی آنکھیں کشش کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ تو ہم نے اس کا تو کہ کہاں رہتا ہے کیا ہے بھائی، اس طرح کی گپ شپ ہوئی اور آ گئے۔ تو ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نظر جو آنکھوں میں ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، اس کے تمام لگا لے ہر چیز میں ایک اثر ہے، لیکن آنکھوں میں جو خیر مرائی طاقتیں ہیں نا، اس کے ذریعے ہم ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں، لوگ آنکھوں سے ذریعے گلاس یا دوسری بے جاندار چیزیں ہیں ان کو حرکت میں دے دیتے ہیں، ان کو سیکوینسز بھی کہتے ہیں، ٹیلی کینسرز بھی کہا جاتا ہے، جو مختلف قسم کی مشقوں کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی مشقیں بہت طویل عرصہ کرنی پڑتی ہیں۔ ہر چیز یکسوئی بولتے ہیں، کنسنٹریشن بھی بولتے ہیں، اس کو ٹیلی پیتھی بھی بولتے ہیں، ان چیزوں کو علوم کو، پھر جا کے انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے شخص کا دماغ جو ہے نا کیپچر کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر جو مرضی قرآن چیک کرا سکتا ہے۔ اب مجھے اس دوست کے ساتھ کافی ٹائم گزارنے کا اتفاق ہوا، پیارے دوست ہے تو ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ اب اس کا شوق تھا ہیپناٹزم، ٹیلی پیتھی، ان چیزوں کا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ اب سردیاں آئی ہیں تو اس کو ریگ سا لباس پہنتا، اس کو سردی تک نہیں محسوس ہوتی تھی، اور ایسا کنٹرول کے کمال یار، جو بات کرتا اس بات پہ قائم رہنا، اس کی ول پاور بہت مضبوط تھی، اور آنکھوں میں کشش بھی بہت زیادہ۔ اب میں دوبارہ پھر کشش کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ نظر جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مار دیتی ہے۔ اگر ہیپناٹزم کی مشقیں کرتا ہے، اگر وہ کسی کو محبت سے دیکھے نا تو سامنے والا کھینچا چلا آتا ہے، اگر وہ کسی کو غصے سے دیکھ لے، میں کہتا ہوں اس کی آنکھوں سے آگ برستی ہے، آگ، کہ اگلا شخص جرأت ہی نہیں ہوتی کہ بات کر سکے۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں بہت مشقوں کے بعد آتی ہیں۔ نظر کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر ایک ایسی طاقت ہے، کسی کو لگ جائے نا، انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر کے اندر یہ اثر ہوتا ہے۔ نظر جو ہے نا چلتے ہوئے کاروبار کو روک دیتی ہے، نظر لگ جائے نا تو آپ نے دیکھا وہ بچے روتے ہیں جب ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو چھوٹے پھر ان کی دم پھونکا کرایا جاتا ہے، اور یہ جو دم پھونکا کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب جس کو نظر لگی ہوتی ہے نا دم پھونکا کرتے ہیں، تو اس بچہ جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ آسی وہ بھرتا ہے، جیسے نیند سے پہلے نہیں ایک آتی، کیا کہتے ہیں، آسی لگا لیں، وہ نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو جب نظر لگتی ہے تو دم پھونکی کے پاس جاتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں ہر محلے شہروں میں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچے کو روتے کی حالت میں لے کر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو بچہ بالکل پرسکون نیند سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں نظر کے اندر کتنا اثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کتنا اثر ہے یار۔ ایسے تو نہیں کہا گیا کہ قرآن مجید جو ہے نا شفا ہے۔ اب یہ جو ہیپناٹائز کرتے ہیں لوگوں کو نظر وغیرہ، یا جو ہیپناٹزم کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، وہ کیا طریقہ کار کرتے ہیں؟ تو میں نے جو دیکھا ہے کہ میرے دوست کس طرح کرتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ
ایک کاغذ پہ گول یعنی آپ لگا لیں کہ 5 روپے کا سکہ لگا لیں، 10 روپے کا سکہ لگا لیں، جو نہیں اس کالا سا بناتے ہیں سفید پہ، اور اس کی مسلسل مشق کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے وہ پھر سورج طلوع ہونے کی مشق کرتے ہیں، جس کو سورج بینی بولتے ہیں۔ اس کے بعد غروب آفتاب یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے مہتاب بینی یعنی چاند کو دیکھنا۔ جب چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے تو انسان دیکھنے لگتا ہے، تو جب 14ویں کا ہو جائے اس کے بغیر تو وہ دیکھتا ہے، کیونکہ دیکھنے سے بڑی کشش پیدا ہوتی ہے آنکھوں کے۔ اس کے بعد جو ہیوی قسم کی مشق ہوتی ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ وہ ہوتی ہے شمع بینی، یعنی جو ہے نا موم بتی جلا کر اس کو مسلسل دیکھنا، اس کی جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھنا، اس سے انسان کی آنکھوں میں بڑی کشش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں، تو ان کو اس چیز کی مشقیں کرنی پڑتی تب جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیپناٹائز جو کرنے کا اور طریقہ بھی ہوتا ہے، جیسے لٹا کر کوئی پینسل وغیرہ دکھا کر ہیپناٹائز کرنا، لیکن جو میں نے یہ چیز اپنے موضوع رکھا ہے وہ ہے آنکھوں کے ذریعے ہیپناٹائز کرنے والے ان کے بتا رہا ہوں۔ یہ کراچی میں بھی واقعہ ہے، بڑا سنا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ پہ نا ہیپناٹزم کا ماہر رہتا تھا، بڑے نیوز میں بھی اس کا چرچا ہوا ہے، بڑی خبر ہوئی ہے۔ وہ اتنا ماہر تھا کہ جناب وہ جس خاتون کو دیکھ لیتا نا غور سے اس کی آنکھوں میں، تو وہ خاتون بے بس ہو جاتی ہے، اور اس طرح جناب کیا کہتا ہے وہ ان سے نا زنا کرتا، یعنی کیا کہتے ان کی عزت لوٹ لیتا تھا۔ اس طرح ایک خاتون جو اس کے ہاتھے چڑھ گئی تو بعد میں اس نے کمپلین کرائی، اور جب پولیس والے آئے اس کو گرفتار کرنے تو اس کو نے دیکھا کہ پولیس والے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے جو ہے نا باہر کو کود کے غائب ہو گیا، وہ یعنی پولیس والوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ تو ہیپناٹزم کا تو اتنا اثر ہوتا ہے۔ اب نظر بندی بھی اسی فیلڈ میں ہے، کئی بار دیکھا ہے دیکھنے والے جناب ایسے دیکھتے ہیں اگلے بندہ بالکل سیر زدہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ دیکھا ہے کہ پہلے ایسے بھی بزرگ تھے، وہ مشق اتنی کرتے تھے کہ وہ جب پتھر کو دیکھتے تھے نا، بزرگ کے بارے میں سنا ہے پتھر کو، تو پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں میں اتنی کشش اور طاقت تھی۔ اور یہ کشش اب آپ سانپ کو دیکھ لیں، وہ شیر کو دیکھ لیں، ان کی جو ہے نا آنکھوں میں قدرتی طور پہ کشش ہوتی ہے کہ سانپ کسی کو دیکھ لے تو وہ بندہ بالکل جناب سنسا ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی وہ بالکل۔ یعنی سانپ کا خوف کیا ہوتا ہے، اس کا خوف آنکھوں کے ذریعے جو انسان پہ اثر کرتا ہے۔ شیر کا خوف ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے جب انسان پہ اثر کرتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، کسی کو گھورنا ہیپناٹائز کرنا، یہ قانون جرم ہے، اور ہر ملک میں اس کے خلاف جو ہے نا قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، میں تو یہی کہوں گا۔ لیکن یہاں پر میرا جو مقصد ہے صرف معلومات دینا ہے کہ ہیپناٹائز کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی شخص آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے تو کوشش کریں وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، نہیں تو آپ ہیپناٹائز ہو جائیں گے اور وہ آپ کو بالکل لوٹ لے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور کرنے والے کرتے ہیں، مشقیں بھی کر رہے ہیں لوگ، ہیپناٹائزم سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں دلچسپی ہے تو انسانی خدمت کے ناطے سوچے کہ یار میں نے انسانی خدمت کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تو کریں مشقیں اور اپنا شوق پورا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے، جو ہمارا موضوع ہے ٹاپک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم مزید اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا رہا ہوں، اپنا چیزوں کتاب کے لیے پڑھتا رہا ہوں۔ اگر کسی جگہ کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس سیکشن میں مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا بتائیں گے آپ کو۔ ان کے ساتھ ہی اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔